अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डायलॉग के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनैद आज़म। हुकूमत को अंदरूनी और बैरूनी दोनों महाजों पर सख्त चैलेंजेस का सामना है। तारीख का बदतरीन बजट मंजूर कराने के बाद इस हुकूमत को अंदरूनी तौर पर अवामी रद्द-ए-अमल का भी सामना है, तो वहीं इस हुकूमत पर धांधली के जरिए इक़्तिदार में आने का भी ठप्पा लग चुका है और 4 से ज़ायद जमातें नए इंतखाबात का मुतालबा कर रही हैं। इसी तरह आलमी तौर पर भी इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी पर शकूक शुबहात का इजहार किया जा रहा है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद के बाद अब अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी की गिरफ्तारी सवाबदीदी और बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दी गई है और इनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया गया है। नाज़रीन, हुकूमत ने जिस तरह अमरीकी नुमाइंदगान की करारदाद को बेमानी करार दिया है, इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दे रहे हैं। लेकिन यह हकीकत अपनी जगह है कि हुकूमत को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर सख्त दबाव का सामना है और जिस जमात की वजह से मुश्किलात का शिकार वो जमात खुद भी ट्रबल में है। पीटीआई की मुश्किल यह है कि इस जमात के कुछ मौजूदा और कुछ साबिका रहनुमा ही आपस में गुत्थम गुत्था है। उन रहनुमाओं के बड़े ओहदे हासिल करने और पार्टी में वापसी की जंग ने बानी पीटीआई की रिहाई की तहरीक को पसे पुश्त डाल दिया है और इसकी जगह मफादात की जंग ने ले ली है। इसी तरह हुकूमत में शामिल दो बड़ी इत्तेहादी जमातें एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी भी ग्रेड 1 से 15 तक की आसामियों पर एक दूसरे के सामने आ चुकी है। दोनों जमातें ही एक दूसरे को सिंध की बदहाली का ताना दे रही हैं। इस वक्त जो मामलात हैं वो थोड़े से गंभीर होते जा रहे हैं हुकूमत के लिए। इसी पर बात करने के लिए आज के हमारे मेहमान हैं अरशद वोहरा साहब, एमक्यूएम से इनका ताल्लुक है। अरशद वोहरा साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। सर, आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो 1 से 15 ग्रेड तक अपने लोगों को नवाजना चाहती है ताकि उसके लोग खुश हो जाएं। यही इल्ज़ाम जो है वो पीपल्स पार्टी आप पर लगाती है कि आप भी तो अपने लोगों को ही नवाजना चाहते हैं। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 15 साल में पीपल्स पार्टी ने, जो कि एक फार्मूला है और अनफॉर्चुनेटली वो फार्मूला जो है पूरे मुल्क में शायद कहीं नहीं है और कराची के साथ ये है, सिंध सूबे में ये है, ये तो दुनिया में शायद कहीं मिसाल इसकी नहीं मिलती। जो फार्मूला यहाँ पे है कि यहाँ पर जो है कोटा सिस्टम है, यू मीन कि आपको कोटे के हिसाब से नौकरियाँ मिलेंगी। अच्छा, ये कोटा सिस्टम आपका जो है 40% अर्बन सिंध का और 60% रूरल सिंध का है। अब 40% जो अर्बन सिंध का कोटा है, पिछले 15 सालों में अर्बन सिंध को वो नौकरियां उसकी नहीं मिली। उसकी वजह यह है कि 15 सालों में पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से सूबे पे कंट्रोल किया हुआ है, उन्होंने जो है जाली डोमिसाइल बनाकर लाखों नौकरियां जो अर्बन कोटे की थी, जो कि अर्बन कोटा 40% था, वो भी उन्होंने जो है वो रूरल सिंध से लोगों को बुलाकर उनके जाली डोमिसाइल बनाकर उनको दी। एक नौकरी भी कराची के शहरी को नहीं मिली, हैदराबाद के शहरी को नहीं मिली, मीरपुर खास के शहरी को नहीं मिली, नवाब शाह के शहरी को नहीं मिली। तो एमक्यूएम ने ये जो अभी केस जीता है, जिस पर ये कि विड्रॉल हुआ है 50,000 से ज़्यादा नौकरियों का, तो इस पर मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी को ज़रा थोड़ी नहीं, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है और इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि उन्हें ये तकलीफ जो है क्यों हुई है। वो क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि कराची की आवाम, हैदराबाद की आवाम जो है वो हमेशा गुलामी की जंजीरें पहने रहें। आपने जो है कोटा सिस्टम देकर पहले ही कराची और हैदराबाद के लोगों को एक तरह से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा और आज तक आप मुझे मिसाल दीजिए, आप बाकी तो पाकिस्तान छोड़ें, आप फाटा और दूसरे इलाकों की मिसाल दे दें कि वहाँ भी इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन ये बदकिस्मती है कराची की। कराची के लोग, कराची और हैदराबाद के लोग, ख़ास तौर पर कराची के लोग जो 65% इस मुल्क की इकोनॉमी को चला रहे हैं, जो इस मुल्क को जो है सारा रेवेन्यू दे रहे हैं, आप उस शहर पर जो जुल्म कर रहे हो, यहाँ पर ना पानी नहीं है, ना बिजली नहीं है, ना यहाँ कचरा उठता है, ना यहाँ सड़कें ठीक होती हैं। ये जो है स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट आया है वो सबके सामने है। ज़मीनें बेच के यहाँ पर जो है हाई राइजेस खड़ी की जा रही हैं, ज़मीनों पे कब्जा करके। आप अगर जो मेन चौराहे हैं, मेन चौराहों से गुजरेंगे तो आपको उसके करीब करीब की सड़कें जो हैं, जो करीब करीब के पार्क्स थे,
وہ بکے ہوئے نظر آتے ہیں, اس کے اوپر پرائیویٹ پراپرٹی کے بورڈز نظر آتے ہیں. تو یہ جو کراچی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, کراچی پہ یہ جو مافیا بیٹھی ہوئی ہے جس کو سسٹم کہتے ہیں, اگر یہی سلسلہ رہا تو میں پھر اٹس ویری انفارچونیٹ کہ کراچی میں چاہے وہ کراچی کا اردو اسپیکنگ ہو, مہاجر ہو, چاہے کراچی کا پٹھان ہو, چاہے کراچی کا پنجابی ہو, چاہے کراچی کا ہزاروال ہو, وہ پھر اگر کھڑا ہو گیا تو پھر کراچی جو ہے, ہم تو صوبے کی ڈیمانڈ تو کیا, صوبے سے بہت آگے بڑھ جائے گی یہ بات. اور ان لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو شہر ملک کو چلا رہا ہے, جو سندھ حکومت سے ایم کیو ایم چاہتی کیا ہے کہ سندھ حکومت کیا کرے, ایم کیو ایم کا اصل مطالبہ یہ ہے کہ کراچی کی عوام کو, سندھ کے شہری علاقوں کی عوام کو ان کا حق دیا جائے. ان سے جو قلم چھین لیا گیا ہے, آج جو یہاں پر جو ہے لوگ باہر سے آ کر جس طرح کی اس سے وارداتیں کر رہے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ جو بچہ بیچارہ گولڈ میڈل لیتا ہے اس کو جو ہے فون چھین بھی لیا جاتا ہے لیکن مار دیا جاتا ہے, اس لیے کہ پتہ ہے کہ یہ اس ملک کا, اس شہر کا مستقبل ہے. آپ پڑھے لکھے نوجوانوں کو جو ہے فون سنیچنگ کے نام پر مار رہے ہو. آپ نے صرف جون کے مہینے میں آپ نے جو ہے تقریباً 71 لاشیں دی ہیں اس شہر کو. آپ چاہ کیا رہے ہو؟ آپ اس شہر کو یرغمال بنانا چاہ رہے ہو؟ آپ یرغمال نہیں بنا سکتے. آج ہی کی بات ہے, یہ سندھ ریونیو بورڈ جس کو کہتے ہیں, سندھ ریونیو بورڈ نے جو ٹیکسز لگائیں, آپ خدا را انہیں شرم آنی چاہیے. یہ وہ ٹیکسز لگائیں صرف کراچی شہر سے 98% سندھ ریونیو بورڈ کا, جو انہوں نے 237 ارب روپے لیا ہے پچھلے سال, اور جس پہ یہ فخر کر رہے ہیں. ارے یہ شہر کراچی سے لیا ہے آپ نے. لیکن بارہ صاحب, ناصر حسین شاہ, شرجیل انعام میمن اور سعید غنی صاحب نے پریس کانفرنس کی. اگر سندھ ریونیو بورڈ کا 90% خرچ اس پر بھی میں بات کروں گا, لیکن سر پہلے جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, شرجیل انعام میمن صاحب, سعید غنی صاحب, ناصر حسین شاہ صاحب, انہوں نے پریس کانفرنسز کی ہیں. جو بھی ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان اس وقت جنگ جاری ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ تو ایم کیو ایم کے دور سے اس کا آغاز ہوا ہے. ایم کیو ایم کہتی ہے کہ یہ سندھ حکومت کر رہی ہے. ابھی ایم کیو ایم کے دور سے کیا آغاز ہوا ہے مجھے بتا دیجئے. اگر ایم کیو ایم نے 40% اپنے کوٹے کے حساب سے کراچی کے مہاجر نوجوانوں کو نوکریاں دی ہیں تو وہ ایم کیو ایم کا حق تھا. اگر ایم کیو ایم نے اپنا حق لیا ہے اور اسے یہ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم نے زیادتی کی ہے, تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر اس شہر کو جو ہے صوبے کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہیے. یہ شہر جو ہے صوبے کے ساتھ رہنے کا ڈیزرو ہی نہیں کرتا ہے. اس شہر نے پاکستان کو پالا ہے, یہ شہر اس صوبے کو پال رہا ہے, اور یہ صوبہ جو اس شہر پر حکمرانی کی بات کرے گا تو اس شہر کے لوگوں کا حق ہے اس شہر پر حکمرانی کرنے کا. یہ بالکل پیپلز پارٹی اپنے دماغ سے نکال دے. پیپلز پارٹی نے اگر قبضہ کیا ہوا ہے کسی مافیا کے تھرو اس شہر پر, اس ملک پر, اس صوبے پر, تو پھر پیپلز پارٹی کی یہ بھول ہے. پہلے بھی یہاں انقلاب بہت آئے ہیں, اور کراچی میں جس دن انقلاب آئے گا تو پیپلز پارٹی کو پتہ چل جائے گا کہ انقلاب ہوتا کیا ہے. ان لوگوں کا یہاں رہنا مشکل ہو جائے گا. یہ کراچی کے نام پر پیسہ لوٹ رہے ہیں. یہ جو سندھ ریونیو بورڈ کے ٹیکس پہ یہ جو فخر کر رہے ہیں, یہ کراچی دے رہا ہے. کراچی دے رہا ہے, 98% کراچی دے رہا ہے. ان بے شرموں سے کوئی یہ پوچھے کہ یہ 98% ٹیکس جو ہے, اس میں سے آپ کراچی پر 50% خرچ کرتے ہو. 237 ارب میں سے آپ نے 125 ارب روپیہ کراچی پہ خرچ کیا. کراچی کو پیسہ دیتے ہوئے ان کی جان نکل. سر, حکومت کے ساتھ بیٹھنے میں آپ کی بات کس سے ہوئی تھی؟ نون لیگ سے یا پھر پیپلز پارٹی نے آپ کو راضی کیا تھا؟ نہیں, پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو, یہاں پہ ہمارے تو مین ہمارا جو کچھ بھی ہوا ہے, ہمارا جو پیکیج ڈیل ہوئی ہے, پیکیج ڈیل سے مراد میری یہ ہے کہ ہم نے اپنی عوام کے لیے جو بھی چیزیں مانگی ہیں ہم نے حکومت سے مانگی ہے, اور حکومت جو ہے وہ پی ایم ایل این کی ہے, تو ہم نے پی ایم ایل این سے مانگا ہے. ہم نے اگر کوئی چیز پوچھی ہے تو پی ایم ایل این سے پوچھی ہے. اگر ہم نے اپنی کوئی ریکویزٹس رکھی ہیں تو ہم نے پی ایم ایل این کے آگے رکھی ہیں, اور پی ایم ایل این نے ایگری کیا ہے ہمارے ساتھ کہ یس کراچی کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اور وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کمپنسیٹ کرنے کی, اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا میکسیمم ہم اپنی عوام کے لیے گین کر سکیں وہ کریں. لیکن وارا صاحب, پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے کہ آپ اپنا جو گورنر ہے وہ بھی لے کے نکلیں, یہاں سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں. یہ کون ہے پیپلز پارٹی گورنر کا استعفیٰ مانگنے والی؟ شرجیل انعام میمن صاحب نکل کا ہے. پیپلز پارٹی کے کسی بندے نے وہ کام کر کے دکھایا ہے جو گورنر نے کیا ہے. 50,000 لوگ اس وقت آئی ٹی کا کورس کر رہے ہیں, 4.5 لاکھ لوگ جو ہے آن لائن کورس کر رہے ہیں, جس کورس کی فیس, یہ ان کو خوف ہے, ان کو ڈر ہے.
جس دن یہ بچہ جو ہے پڑھ لکھ کر آئی ٹی کا کورس کر کے ڈگری لے کے ان کے سامنے کھڑا ہوگا، ملک کی اکانومی میں اس کا ایک کردار ہوگا، ان کو اس سے ڈر ہے۔ یہ آج سندھ کے اندر جو ہے 75 لاکھ بچہ کیوں ایجوکیشن سے محروم ہے؟ وہ اس لیے محروم ہے کہ یہ چند لوگ جو ہیں، یہ 20 25 50 لوگ جو ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ بچہ پڑھ لکھ کر کھڑا ہو۔ انہوں نے لوگوں کو غلام بنانا ہی سیکھا ہے، اور یہ ٹریڈیشنلی لوگوں کو غلام بنانا چاہتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے دیہی علاقوں کو تو غلام بنا لیا، ہم شہری علاقوں کو بھی غلام بنائیں۔ کامران ٹیسوری ایجوکیشن دے رہا ہے اور دے کر رہے گا۔ کامران ٹیسوری جیسے انشاءاللہ تعالیٰ جس طریقے سے جو پروگرام لے کر چل رہا ہے، کامران ٹیسوری نے جاب اپرچونٹیز کا پروگرام دیا ہے، انہوں نے دیا ہے۔ ان کے پاس 15 سال سے حکومت ہے، 15 سال میں انہوں نے 20,000 ارب روپے وفاق سے لیے ہیں۔ انہوں نے خرچ کیا کیا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آج پنجاب کی حکومت نے 15% جو ہے اپنے بجٹ کا میونسپل کارپوریشن کو دیا، بلدیات کو دیا ہے۔ کے پی کے نے 17% دیا ہے، انہوں نے 5% دیا ہے، 37 ارب بنتا ہے۔ اگر یہ 15% دیں تو 200 ارب روپے بنے گا، 200 ارب روپے بلدیات کو ملے گا، تو بلدیات جو ہے وہ ٹھیک ہوگی۔ یہی ہمارا دعویٰ تھا، یہی ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ این ایف سی ایوارڈ جب ملے تو این ایف سی ایوارڈ ڈسٹریبیوٹ ایسے ہو کہ بلدیات کا حصہ وہیں سے کٹ کے بلدیات کو ملنا چاہیے۔ یہ تو بلدیات میں کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ آج آپ حشر دیکھ لینا اس شہر کا جو حشر ہوا ہوا ہے، یہ شہر رہنے کے قابل نہیں رہا ہے۔ اس شہر میں 500 لوگ، 1000 لوگ جس شہر میں بجلی نہ ہونے کی وجہ سے مر جائیں تو وہ شہر کیا ہوگا؟ وہ شہر میرے خیال سے اس سے تو بہتر جنگل بھی اس سے بہتر ہوگا۔ یہ تو دوزخ بن چکا ہے۔ اس شہر کو ان لوگوں کے چنگل سے نکالنا ہے، کہ الیکٹرک کے چنگل سے نکالنا ہے۔ ٹھیک ہے ارشد ووہرا صاحب، 2013 میں بھی آپ حکومت کے ساتھ تھے، 2018 میں آپ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ گئے تھے، پھر جب عدم اعتماد لایا گیا اس کے بعد دوبارہ آپ 16 ماہ کے لیے پی ڈی ایم کے ساتھ بیٹھ گئے تھے، ابھی آپ دوبارہ سے ان دونوں جماعتوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو obvious سی بات ہے آپ کے کچھ معاہدات ان کے ساتھ ہوتے ہوں گے، کچھ معاہدے ہوتے ہوں گے۔ تو اس دفعہ کیا معاہدہ ہوا ہے ایم کیو ایم کا کہ ہم آپ کے ساتھ حکومت میں بیٹھیں گے، لیکن ایم کیو ایم یہ چاہتی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ایم کیو ایم ہمیشہ جہاں موقع ملے گا ایم کیو ایم حکومت میں بیٹھے گی۔ ایم کیو ایم اپوزیشن میں بیٹھ کر ڈیلیور نہیں کر سکتی۔ ایم کیو ایم کی ضرورت، جو بھی حکومت بنتی ہے اس حکومت کو ایم کیو ایم کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایم کیو ایم اس ضرورت سے اپنا فائدہ نہیں اٹھاتی، ایم کیو ایم اس ضرورت سے جتنا میکسیمم گین کر سکتے ہیں وہ عوام کے لیے گین کرنا چاہتی ہے۔ عمران خان نے وعدے کیے، انفارچونیٹلی اس شخص نے ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا، اور اسی وجہ سے ایم کیو ایم کو عمران خان کا ساتھ چھوڑنا پڑا۔ ایم کیو ایم نے 2013 سے آنورڈ بھی جو ہے حکومت کے ساتھ رہی بھی، لیکن ایشوز آئے تو حکومت سے ہٹی بھی۔ تو یہ ایم کیو ایم، دیکھیں ایم کیو ایم کو پولیٹیکلی اپنے کارڈز کو کھیلنا پڑتا ہے، اپنے کارڈز کو وقت کے حساب سے دیکھ کر۔ ایم کیو ایم کبھی بھی یہ نہیں کہتی کہ ہمارے کو جو ہے اربوں روپے ہماری اکاؤنٹ میں ڈال دو تو ہم یہ کر دیں گے۔ ایم کیو ایم کی ہمیشہ ڈیمانڈ رہی ہے، ایم کیو ایم کی ڈیمانڈ K4 رہی ہے، ایم کیو ایم کی ڈیمانڈ انفراسٹرکچر رہی ہے، ایم کیو ایم کی ڈیمانڈ جو ہے الیکٹریسٹی رہی ہے، ایم کیو ایم کی ڈیمانڈ جو ہے گیس رہی ہے، ایم کیو ایم کی ڈیمانڈ وہ رہی ہے، ایم کیو ایم کی ڈیمانڈ جس سے کہ کراچی کی، حیدرآباد کی عوام کا فائدہ ہو، بلکہ ہم تو سندھ کی دیہی علاقوں کی عوام کی بھی جنگ لڑ رہے ہیں۔ سر بجٹ ابھی پیش کیا گیا ہے، آپ عوام کی جو فائدے کی بات کر رہے ہیں، خود خواجہ آصف صاحب نے اپنے منہ سے اظہار کیا ہے کہ جناب آئی ایم ایف کے دباؤ پر ہم نے یہ سارے ٹیکسز لگائے ہیں۔ نون لیگ خود یہ کہہ چکی ہے کہ آئی ایم ایف کا ہونا ملکی مفاد کے لیے بہتر نہیں ہے۔ تو اگر ایم کیو ایم اس بات کی دائی ہے، نعرہ لگاتی ہے کہ عوام کا جو ہے وہ فائدہ ہونا چاہیے، تو بجٹ پاس کروانے میں ایم کیو ایم تو بیٹھی ہوئی تھی مرکز میں۔ دیکھیں یہ بات تو آیا ہے نا کہ اس وقت جو پوزیشن ہے، اس وقت ملک جس اکنامک حالات سے گزر رہا ہے اور اس میں ہم آئی ایم ایف سے بیک آؤٹ نہیں کر سکتے، لیکن ایم کیو ایم نے جو ہے منوان ہاں نہیں کیا ہر چیز کو۔ اگر آپ ہماری اسپیچز دیکھیں گے، بجٹ اسپیچز دیکھیں گے، ان اسپیچز میں ہم نے جہاں جہاں بجٹ میں خامیاں تھیں ہم نے وہ بتائی ہیں۔ خاص طور پر جو سیلریڈ طبقے کے اوپر ٹیکس کو بڑھایا گیا ہے، تنخواہیں بڑھا کر اور پھر وہ ٹیکس کو بڑھایا گیا ہے، ہم نے اس پہ سب سے زیادہ اگر کسی نے آواز اٹھائی ہے۔ سر آپ کی آواز کا کوئی فائدہ عوام کو ہوگا؟ جو سیلری لینے والا طبقہ ہے اسے فائدہ ہوگا کہ آپ نے آواز اٹھا دی؟ بات یہ ہے کہ ہمارا کام آواز اٹھانا ہے۔ جس دن دیکھیں ہر گورنمنٹ، میں نے کہا نا کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ ہر گورنمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایم کیو ایم جو ہے وہ اپنے کارڈز اسی طریقے سے پلے کرتی ہے۔
آج اگر نہیں ایک مسئلے پر نہیں سنی گئی، دوسرے مسئلے پر سنی گئی تو ہم دوسرے مسئلے کو انکیش کرتے ہیں، اور اگر دوسرے مسئلے کے بعد تیسرا مسئلہ ہوتا ہے ہم اس کو انکیش کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں آ کے انشاءاللہ تعالی ہم اپنی باتیں بھی منوائیں گے۔ ایم کیو ایم نے ایک کام عوام کے مفاد کے لیے کر دیا، آپ کی اور بھی تو بہت سارے مطالبات ہوں گے حکومت کے ساتھ، آپ ایم کیو ایم ویسے تھوڑی مرکز میں بیٹھی ہوئی ہے، سر صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ماضی کی طرح اگر آپ سے کیے گئے وعدے پورے نہ ہوں گے تو کیا آپ حکومت چھوڑ دیں گے؟ بالکل چھوڑ دیں گے، کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ جو وعدے اگر ہمارے سے کیے گئے ہیں اگر وہ پورے نہیں ہوں گے تو ہم حکومت چھوڑیں گے نا۔ ہم کیا حکومت کے ساتھ صرف وعدوں کی بنیاد پر آئے کہ وعدے کر لیں اور وعدے وفا نہ کریں؟ یہ وعدے پورے اگر نہیں ہوئے تو ہمارے پاس بہت سارے راستے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم بھی ایک سیاسی جماعت ہیں، ہمیں بھی جو ہے ایک تجربہ ہے، ہمارے پاس بھی جو ہے بیک اپ ہے سندھ کے پورے جو ہے شہری علاقوں کا، اور سندھ کے شہری علاقوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے متحدہ قومی موومنٹ۔ اگر ہماری باتیں نہیں سنی گئی تو ہمارے پاس جو ہے ایکشن پلانز ہیں، ہمارے پاس جو ہے پلان اے، پلان بی، پلان سی، ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، اور انشاءاللہ تعالی عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور عوام کی جنگ جو اس دفعہ لڑی ہے ایم کیو ایم نے وہ بڑے بہتر طریقے سے لڑ رہی ہے، بڑے منظم طریقے سے لڑی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم کراچی اور حیدرآباد، میرپور خاص، نواب شاہ، سکھر کی عوام کی بہتری کے لیے، ان کے بہتر مستقبل کے لیے اس جنگ میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ وورا صاحب، آپ نے قیمتی وقت دیا ہے۔ ناظرین، ارشد وورا صاحب ایم کیو ایم سے انہوں نے اپنے تمام جو بھی مطالبات ہیں حکومت کے ساتھ جو بھی ڈیل ہوئی ہے، ایون انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر وعدے پورے نہ ہوئے تو وہ حکومت کا ساتھ بھی چھوڑ دیں گے، اور ان کے پاس پلان بھی کافی ہیں۔ بریک کے بعد واپس آتے ہیں، آپ ساتھ رہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈائیلاگ۔ ناظرین، تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسف سعید نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا۔ سر، آپ کی تو سنی گئی ہے کہ کانگریس کے بعد اب اقوام متحدہ کی انسانی حقوق ورکنگ گروپ نے بھی بانی پی ٹی آئی جو ہے ان کی جو گرفتاری ہے اسے ایک تو غیر انسانی قرار دے دیا ہے کہ جو انسانی حقوق ہے اس کے خلاف ورزی قرار دے دیا ہے۔ یقیناً آپ کی یہ کامیابی ہے، لیکن کیا سر یہ اب پاکستان کے جو اندرونی معاملات ہیں اس میں مداخلت نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے پاکستان دنیا میں نہیں ہے، یا دنیا کی کسی ملک کے ساتھ اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے، یا اقوام متحدہ کا کوئی رکن ملک نہیں ہے۔ اگر یہاں پہ انسانی حقوق کی پامالی ہوگی تو آپ کا کیا خیال ہے کوئی ملک اس پہ آواز نہیں اٹھائے گا؟ اگر کسی اور ملک کے اندر بھی اس طرح انسانی حقوق کی پامالی ہوتی ہے تو کیا پاکستان آواز نہیں اٹھاتا ہے؟ تو یہ اس کو لنک کرنا پی ٹی آئی کے ساتھ کہ جی پی ٹی آئی جا کے اپنے لیے وہ اس طرح کے لابنگ کر رہی ہے اور لابنگ کے ذریعے پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے، تو یہ تو بدنامی تو پاکستان کی تب ہو رہی تھی جب الیکشن ہو رہے تھے اور اس کے اندر جو ہمارے امیدواروں سے کاغذات نامزدگی چھینی جا رہی تھی، ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا تھا، ہمیں کیمپین کی اجازت نہیں مل رہی تھی، تو اس وقت تو کسی کو یاد نہیں آیا کہ انسانی حقوق کیا ہوتے ہیں اور آئین اور قانون کی بالادستی کیا ہوتی ہے، جمہوریت کیا ہوتی ہے، اور اس وقت تو کسی کو یاد ہی نہیں آیا کہ پاکستان کی بدنامی ہوگی اگر ہم اس طرح کریں گے۔ تو آج اگر کوئی ملک اس کے اوپر آواز اٹھا رہا ہے تو میرے خیال سے یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ کم از کم پاکستان اس دنیا کے اندر ہے اور لوگ اس کو اہمیت دے رہے ہیں، تو میرے خیال سے اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اگر یہ بات ہوئی ہے، اگر انسانی حقوق کی پامالی کہیں پہ بھی ہو تو رات دن ہم کشمیر کی آواز نہیں اٹھاتے ہیں۔ کشمیر میں جو ظلم بربریت ہو رہی ہے انڈیا جو کر رہا ہے، تو میرے خیال سے انسانی حقوق کی پامالی دنیا میں کہیں پہ بھی ہوگی تو پاکستان اس کے خلاف آواز اٹھائے گا، کیونکہ یہ ہماری ریسپانسبلٹی ہے۔ اچھا سر، حکومتی جماعتیں اسپیشلی نون لیگ، پیپلز پارٹی، استحکام پاکستان، آج تو اون چودھری صاحب نے پریس کانفرنس بھی کر دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے حربے یا قراردادیں جو ہیں یہ تحریک انصاف پیسہ دے کر جو ہے وہ سارا کچھ کروا رہی ہے، تو سر صداقت ہے اس بات میں؟ دیکھیں، خدا کے لیے اون چودھری کا نام لے کے ہم مجھ سے کیوں اس پہ رد عمل دلوا رہے ہیں؟ اون چودھری کون ہے؟ میں تو نہیں جانتا ہوں، اور اون چودھری کی کیا مطلب کون سے پارٹی کا اس سے تعلق ہے؟ مطلب کیا یہ حکومت اتنی ذلیل ہو گئی ہے، اتنی گر گئی ہے کہ ان کے پاس کوئی بندہ ہی نہیں رہ گیا کہ وہ کوئی اس طرح کا رد عمل دے دے ویسے کہ اس کو شوکت صاحب، ماضی قریب میں دیکھا جائے تو بانی پی ٹی آئی کے سب سے قریب ترین ایک شخص تھا جس کا نام اون چودھری تھا۔ جی، قریب ترین نہیں تھا، نوکر تھا، ملازم تھا، ایک بے شک ملازم تھا۔ اب وہ ملازم جو ہے وہ انہوں نے خرید لیا ہے، اب اس کے ذریعے کردار کشی ہو رہی ہے۔ لیکن دیکھیں، کوئی اچھا مہرہ تلاش کریں، اور اس طرح کے جو کرائے کے مہروں سے جو ہے نا آپ تحریک انصاف کی بدنامی نہیں کرا سکتے۔
اس سے تو آپ کی اپنی سکی ہو رہی ہے. مطلب اتنے بڑے حکومت میں اتنے سارے لوگ شامل ہیں اور ڈینٹونک سے لے کر تمام لوگ تو یہ کدھر گئے ہیں؟ آئے نا پریس کانفرنس کریں ہمارے خلاف. اس کو لا کے پریس کانفرنس کرانے کا کیا مقصد ہے؟ ایک کم آپ یہ حکومت شرمندہ ہو رہی ہے جو یہ نکاح کیس کے اندر. میرے خیال سے اتنی ذلیل تو کہیں کوئی حکومت نہیں ہوئی ہوگی آج تک جس طرح یہ ہو رہی ہے. لیکن شوکت صاحب، آن چودھری صاحب نے پریس کانفرنس میں بڑے بڑے انکشافات کیے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ لندن میں بیٹھے لوگوں کو پیسے کون دے رہا ہے. یار اس سے کہو جب تمہیں معلوم ہے تو بتا دو نا میرے بھائی. جہاں کی عدالتیں موجود ہیں، تھانے موجود ہیں، اتنے ایف آئی آرز ہو رہے ہیں، ایک ایف آئی آر اور ہو جائے گی تو تمہیں روکا کس نے بھائی؟ جو لوگ تمہیں لانچ کر رہے ہیں لائے ہیں تو تم اس کو بتا رہے ہو، کھلم کھلا بتا دو کہ بھائی یہ ہو رہا تھا میرے دور میں اور میں اس کا عینی شاہد ہوں. تو مطلب یہ کہ اس پہ تو دیکھیں نا، جب آپ کو معلوم ہے تو اس کے بعد پھر آپ انتظار کس بات کی کر رہے ہیں؟ اگر اوہن چودھری کو سب کچھ پتا ہے تو اوہن چودھری سے کیا کام لیا جا رہا تھا پی ٹی آئی کے اندر؟ وہ بتا دینا. اس میں کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ اس کا پولیٹیکل سٹیٹس کیا ہے. اب کم از کم اس طرح تو نہ کریں کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے تحریک انصاف اور عوامی جماعت ہے. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو چاروں صوبوں میں صرف ایک تحریک انصاف ہے جو یکساں مقبول ہے. اب آپ لے جا کے اب ایسے بندے سے اس کے متعلق باتیں کر رہا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے. شوکت صاحب، پھر مشکل یہ پیش کہا آ جا رہی ہے. سکتا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اپنی لیڈران کے دفاع کے لیے جو ان کی قانونی ٹیم تھی وہ مضبوط تھی تحریک انصاف کی قانونی ٹیم سے، کہ آپ جو بانی پی ٹی آئی کے کیسز ہیں انہیں طریقے سے دفاع نہیں ان کا کر پا رہے. دیکھو آپ مجھے کیوں کنٹیم آف کورٹ میں لانا چاہتے ہیں؟ آپ اس کے لیے دنیا کے بڑے سے بڑے وکیل بھی لا کر دے دیں تو اگر عدالت جو فیصلہ کر رہی ہے، آپ کو اندازہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ کتنا ڈیلے ہو رہا ہے ان کے کیسز کو، ٹرائل کتنے ڈیلے تو ہو سر رہے ہیں. یہی ورنہ سر آپ کو تو بتائیں نا، ہر آپ کیس ٹی وی میں پر بیٹھے ہیں تو سر آپ بتائیں کہ کیوں ڈیلے ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ تو ججوں نے خود کہا کہ ہمارے اوپر پریشر رہا ہے. یہ کوئی نئی بات ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات ہے؟ تو کیوں نہیں اس کا انویسٹیگیشن ہوئی؟ کیوں نہیں اس کا پتہ چلایا گیا کہ کون پریشر ڈال رہا ہے اور کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ مطلب اتنے سینئر ترین ججز وہ بیچارے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے اوپر تو اگر ججوں کے اوپر پریشر ڈالا جائے گا تو پھر ہمیں انصاف کون دے گا؟ تو یہی تو ہمیں سب سے بڑی پاکستانی عوام کو جو مایوسی ہو رہی ہے وہ اسی بات پہ ہو رہی ہے کہ ججز آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. ہم تو کم از کم چیف جسٹس صاحب کو ایک کمیشن بنانا چاہیے تھا اور اپنے ججوں کو تو کم از کم انصاف دے دیتے نا. ہمیں نہ دیں بے شک، لیکن کم از کم اپنے ججوں کو انصاف دیں، ان کو انصاف کرنے دیں. تو یہی سب سے بڑا بے ہوگا. لیکن اس وقت جو ڈیلائنگ ٹیکٹسز ہو رہی ہے، جو کیسوں کو ڈیلے کیا جا رہا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ انصاف کے راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. ٹھیک ہے شوکت ہم تو صاحب، دیکھیں ہمارے آج پاس تو بانی کوئی پی ٹی آپشن آئی نہیں نے ہے. بڑے وثوق کے ساتھ کہا ہے کہ تحریک انصاف میں کوئی بھی فارورڈ بلاک نہیں بن رہا. دو گروپس ہیں جن میں صرف سوچ کا فرق ہے اور انہیں ملاقات کے لیے بلا لیا گیا ہے. تو کائنڈلی سر بتا دیجئے یہ دو گروپس کون سے ہیں، اور پہلے اسے ہم کہا کرتے تھے کہ پارٹی میں گروپنگ ہے لیکن آپ لوگ نہیں مانتے تھے. یہ گروپنگ نہیں ہے، یہ کسی غلط فہمی ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، گروپنگ وہاں ہوتی ہے جہاں یہ خطرہ ہو کہ اگر یہ گروپ بن گیا تو پارٹی ڈیوائیڈ ہو جائے گی، پارٹی کو نقصان ہو جائے گا. یہ سارے مل کے جتنی بھی لیڈرشپ میرے سمجھ جتنی بھی آپ کو لیڈرشپ نظر آ رہی ہے، اسد کیسر، گور ایوب، عمر ایوب، یہ جتنے بھی ہم سارے ہیں، اگر ہم سارے ایک وقت پہ پارٹی چھوڑ بھی دیں نا تب بھی تحریک انصاف کو کچھ نہیں ہوگا. اس لیے کہ ووٹ عمران خان کا ہے، عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. تو یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی گروپنگ ہو گئی ہے، پارٹی ٹوٹ جائے گی، 100 دفعہ گروپ بن جائے، 100 گروپ بھی بن جائے نا تب بھی تحریک انصاف کو کچھ نہیں ہوگا. تو سر یہ تو بتائیں کہ عمران خان نے ملاقات کے لیے کسے بلایا؟ مجھے نہیں پتا ہے. دیکھیں وہ تو ہر ہفتے کو وہ ہوتا ہے، لسٹ میں نام جاتا ہے، میرا بھی جاتا ہے، کسی اور کا بھی جاتا ہوگا. اب ظاہر ہے وہ نام کون کاٹتا ہے کون نہیں کاٹتا یہ تو ہمیں نہیں پتا ہے. تو چلیں اس پہ انشاءاللہ بات ہو گئی. ٹھیک اب ہے، بہت دیکھیں شکریہ. اب آگے شوکت کیا ہوتا ہے. یوسف زئی رہنما تحریک انصاف ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے بتایا کہ تحریک انصاف میں کوئی بھی فارورڈ بلاک ہے ہی نہیں، بلکہ گروپنگ ہے ہی نہیں تحریک انصاف میں، اور سب ایک ہی پیج پہ ہیں. ایون سب چھوڑ بھی جائیں پھر بھی تحریک انصاف کو کچھ نہیں ہوگا. بریک ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، تیمور تالپور صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ تالپور صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. سر آپ کو نہیں لگتا کہ سندھ میں کوٹا سسٹم جو نافذ کرنا نسل پرستانہ سوچ کی عکاس ہے، اور اس بات میں کتنی حقیقت ہے کہ 50,000 سے زائد جو نوکریاں ہیں
وہ پیپلز پارٹی نے اپنے جالوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ جی. پہلے تو میں کلیئر کرتا چلوں کہ جو بھی جابز ہم دے رہے ہیں، جو ہم نے دی ہیں یا انشاءاللہ تعالیٰ فیوچر میں دیں گے، وہ ایک پراپر پروسیس کے تھرو ہوتی ہیں. ان میں ٹیسٹ ہوتے ہیں. جو لوگ ٹیسٹ پاس کرتے ہیں میرٹ بیسس پر، پیورلی آن میرٹ بیسس پر وہ ٹیسٹ پاس کرتے ہیں. ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد ان کی اپلیکیشن آگے آتی ہیں اور یہ ٹیسٹ جو ہے آئی بی اے لیتا ہے. آئی بی اے اور آئی بی اے کے لیول کی جو انسٹیٹیوشنز ہیں، جن کا ایک ٹرسٹ لیول، ایک معیار ہے، جن میں ہمیں پتہ ہے کہ 19-20 نہیں ہوگا، پیسے نہیں چلیں گے، کرپشن نہیں ہوگی، تو اس پروسیس کے تھرو ہو کے اور یہ آگے آتا ہے. اس کے بعد ہم یہ جابز دیتے ہیں. تو یہ اس کا میں سمجھتا ہوں ان کو اس دنیا میں بھی حساب کتاب دینا ہوگا اور اگلی دنیا میں بھی اللہ پاک کے سامنے بھی ان کو حساب کتاب دینا ہوگا کہ انہوں نے جو زیادتی کی ان کے لوگوں کے ساتھ وہ کیوں کی. کیا ان کا رائٹ نہیں ہے کہ وہ نوکریاں کرے؟ کیا ان کا رائٹ نہیں ہے کہ وہ کما کے اپنے بچوں کو 2 پیسے کما کے دے؟ تو ان کو دیکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس زمانے میں، اس دنیا میں ہم دیکھیں گے، اگلی میں اللہ دیکھے گا. اچھا تالپور صاحب، یہ کہیے گا کہ ایم کیو ایم تو یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ سندھ اور کراچی کو اگر کوئی ٹریک پر لا سکتا ہے تو وہ ایم کیو ایم ہے. پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ لوگوں کے ساتھ ظلم اور ناانصافی کی ہے. دیکھیں جی، جو ظلم، جو جبر اس ایم کیو ایم نے اس صوبے کے ساتھ کیا تھا، خصوصاً کراچی اور حیدرآباد کے ان شہروں میں، جس طرح سے یہ بوری بند لاشیں لے کے آتے تھے، جس طرح سے یہ کڈنیپنگ فار رینسم کرتے تھے، جس طرح کے اپنے اس زمانے کے آقا الطاف حسین کے غلط شوق پورے کرنے کے لیے اس کی لنڈن کی جوا اور زیادہ میں بولنا نہیں چاہوں گا، جو باقی عوام کے کرتوت تھے ان کے پورے کرنے کے لیے اس عوام کو مارا ہے، پیٹا ہے، لوٹا ہے. اس جماعت کے اوپر سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں ماؤں کی بددعائیں ہیں. تو یہ اگر سمجھتے ہیں یہ اپنا شکل چینج کر لیں گے، اپنے فیس پہ ایک ماسک لگا لیں گے اور عوام کو بیوقوف بنائیں گے، تو دیٹ از ناٹ پاسبل. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی، کراچی کی عوام، حیدرآباد کی عوام بھول گئی ہے جو ظلم و جبر ان نے ہمارے اوپر ڈھایا تھا، وہ ہم کبھی بھول نہیں سکتے. اور اس الیکشن میں دل کی بات آپ کی میری ایک جیسی ہی ہوگی. آپ کو پتا ہے کہ جو ان کی سیٹیں آئی ہیں وہ کیسے آئی ہیں، اس میں کچھ ڈھکا چھپا نہیں ہے. آپ کو پتا ہے یہ کس کی پیدائش ہیں اور مجبوراً ان کو لانا پڑا. تیسرے چوتھے نمبر والے پہلے نمبر پہ آ گئے. تو ان کا پولیٹیکل جو ہے کریئر، فیوچر ختم ہو چکا ہے. ایم کیو ایم کچھ بھی کر لے، وہ اپنے آپ کو جو ہے جا کر آب زمزم سے دھو کے بھی آ جائیں تب بھی عوام ان کو ووٹ نہیں دے گی. پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ بات کرتے ہیں، سندھ کی ہر ڈسٹرکٹ کاؤنسل کا چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے. ہمارے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے. ہم نے جنرل الیکشن میں بھی ان کو ہرا کے دیکھا ہے، ہم نے ان کو لوکل باڈی الیکشن میں بھی ہرا کے دیکھا ہے، ہم نے ان کو ہر بائی الیکشن میں بھی ہرا کے دیکھا ہے. تو ان کے جو خواب ہیں، جو ان کی نیتیں ہیں، وہ کبھی انشاءاللہ تعالیٰ پوری نہیں ہوں گی. اور یہ باتیں ہی کر سکتے ہیں اور باتوں کی حد تک ہی رہیں گے. جو ان کے اب فرسٹریشن آپ دیکھتے ہیں، جس طرح سے یہاں تک کہ گریوی حرکت کرتے ہیں کہ بھٹو صاحب کا نام لے کے ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں ملک توڑنے کی، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی ڈپریشن میں اور کتنی پریشانی میں ان کے حالات ہوں گے ابھی. تو تالپور صاحب، کیا ایسا اچانک کیا ہوا ایم کیو ایم کو کہ انہوں نے ایک باقاعدہ پریس کانفرنس ہی کر دی اور پھر انہوں نے بھٹو صاحب کا نام لے کر یہ بھی کہہ دیا کہ پاکستان توڑا گیا، اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا پنجاب میں واضح اکثریت ہونے کے باوجود صرف سندھ میں کوٹا سسٹم نافذ کرنا نسل پرسانہ سوچ کا آغاز تھا؟ جی، کبھی مجھے وہ کوئی لکھاوت بتا دیں. ان کے بہت سے چارٹر آف ڈیمانڈز ہمارے پاس ہیں، پہلے بھی تھے، ابھی بھی ہیں. ان چارٹر آف ڈیمانڈز میں کہیں ایک جگہ پہ ان لوگوں نے لکھ دیا ہمیں کہ بھئی چارٹر آف ڈیمانڈز میں ہماری ڈیمانڈ ہے کہ آپ کوٹا سسٹم پورا کر دیں. یہ آپ کو میں نے بتایا نا، یہ سامنے سے اور ہیں اور یہ اندر سے اور ہیں. انہوں نے جتنا عوام کو بیوقوف بنانا تھا بنا لیا. اب یہ کچھ بھی کر رہی ہے، بھٹو صاحب پہ الزام لگائیں، یہ مجھ پر الزام لگائیں، کوئی بھی چیز ان کو واپس سیاست میں نہیں لا سکتی سوائے کہ فارم 47 کے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ پھر کبھی ہم ہونے نہیں دیں گے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے. کل شرجیل انعام میمن صاحب نے جوابی پریس کانفرنس کی تھی جب ایم کیو ایم کی جانب سے بھٹو صاحب کے بارے میں جو باتیں کی گئیں. تو سر، شرجیل انعام میمن صاحب نے کہا کہ پاکستان کی جو 75 سالہ تاریخ ہے، اگر بھٹو صاحب کو نکال دیا جائے تو پیچھے کچھ نہیں بنتا. یہی دعویٰ جو ہے وہ نون لیگ بھی کرتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو نکال دیا جائے تو پیچھے کھنڈرات بچتے ہیں.
تحریک انصاف بھی کسی سے کم نہیں ہے, یہی علاقہ وہ بھی استعمال کرتے ہیں. تو سر 3 مقبول لیڈر پاکستان میں 2 موجود ہیں, ایک شہید ہو چکے ہیں, تو پاکستان جو زوال پذیر ہے اس کی ذمہ داری کوئی بھی نہیں لے رہا, کامیابی کی ذمہ داری تو سارے لے لیتے ہیں. دیکھیے جی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سی چینجز لانی ہیں, سسٹم کو چینج کرنا ہے. اس ملک کے ساتھ جو ہے بہت زیادتی ہوئی ہے اور وہ زیادتی ہمیں ختم کرنی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ گولڈن موقع ملے گا انشاءاللہ تعالی, جو کہ صدر پاکستان اپنے عہدے پر ہوں گے اور انشاءاللہ جلد بلاول بھٹو زرداری صاحب پرائم منسٹر ہوں گے. It will be the ideal combination and you will see Pakistan coming out of the crisis. آج بھی ہم نے اس ملک کی خاطر نون لیگ کو جو ہے سو حکومت دی, ہم نے شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر بنایا صرف اور صرف اسی لیے, حالانکہ ہمارا ایجنڈا نہیں بنتا, ہمارے ذہن نہیں ملتے, ہماری ڈاکٹریٹ نہیں ملتی آپس میں, بٹ سمپلی جسٹ بیکاز آف دس کنٹری, اس ملک کو ٹریک پر لانے کے لیے ہم نے یہ کیا ہے, اور ہم نے یہ ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں سیاست نہیں کرنی ہے, ہمیں پاکستان کی بہتری کی طرف جانا ہے. اکنامک ریوائول چاہیے ہمیں, پاکستان کا پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے ہمیں, اس کے بغیر یہ ملک بہتری نہیں کر سکتا. اور اب دیکھیں کچھ نہ کچھ فیچرز اچھے آپ کے سامنے آئے ہیں, کی اکنامک انڈیکیٹرز کچھ بہتر ہوئے ہیں, آپ کی اسٹاک ایکسچینج کبھی نہیں چلی جتنا اس بار چل رہی ہے, تو چھوٹی چھوٹی چینجز آ رہی ہیں, پر آف کورس وی نیڈ اے میجر چینج. ٹھیک ہے تیمور صاحب, صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کا آپ نے ذکر کیا, تو سر کافی دنوں سے وہ منظر عام سے غائب ہیں, تو کیا اس پر اصرار خاموشی کی کوئی خاص وجہ یا پھر مفاہمت کے بادشاہ کسی مشن پر ہیں؟ نہیں, مشن پہ تو وہ زرداری صاحب رہتے ہیں, اور اچھے گڈ نیوز تھوڑے عرصے میں ملتی رہتی ہیں. کبھی کوئی بڑی جو ہے شخصیت پیپلز پارٹی جوائن کر لیتی ہے, کبھی بڑی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, تو وہ تو میں آپ کی بات ڈینائی نہیں کروں گا, وہ اپنے مشن پہ ہمیشہ ہوتے ہیں اس ملک کی بہتری کے لیے, پر میں سمجھتا ہوں وہ خاموش نہیں ہیں. ان کے جو ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان کی حیثیت سے جو ان کے کام کاج ہوتے ہیں, مصروفیات ہوتی ہیں, ان میں بزی ہیں, اپنی جو ہے رسپانسبلٹیز پورے کر رہے ہیں اور بہت بزی بھی ہیں. اچھا سر, کل آپ نے گورنر سندھ کی تبدیلی کا بھی مطالبہ کیا. جی جی, اور اگر سن رہے ہو تو اتنے بزی ہیں کہ آج کل مجھے بھی کال بیک نہیں کرتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے سر, کل آپ نے گورنر سندھ کی تبدیلی کا مطالبہ کیا ہے, تو ایم کیو ایم نے تو شاید یہ مطالبہ بہت پہلے کیا تھا کہ وہ کسی اور کو گورنر بنانا چاہتے ہیں, تو سر اب حکومت کے ساتھ اگر آپ بیٹھے ہیں وفاق میں تو obvious سی بات ہے وعدے ہوئے ہوں گے, اور پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ سندھ کا گورنر پیپلز پارٹی کا ہو, تو اب جو پتے آپ کو دکھائے گئے تھے, کیا پیپلز پارٹی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ اب نون لیگ انہیں منظر عام پر لے آئے؟ میں آپ کو ایک سیکرٹ بتاتا ہوں آج. جی, ایک آپ کو بڑی زبردست بات بتاتا ہوں کہ جب گورنر جائے گا تو جو اگلا گورنر آئے گا نہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا اور نہ ہی وہ ایم کیو ایم کا ہوگا, وہ نیوٹرل آدمی آئے گا, جو ایک بڑا اچھا شخص ہوگا اور جس پہ کافی لوگوں کو رضامندی ہوگی لانے کے اوپر, اور شاید نون لیگ بھی اس میں وہ بات مانے گی ہماری جو ہم ڈیمانڈ کریں گے. سر یہ نیوٹرل شخص آئے گا کہاں سے؟ یہ سندھ کی شخصیت ہوگی, کراچی کا شہری ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور سر ایک پاکستان کی اور بڑی سیاسی جماعت ہے تحریک انصاف, تو کیا اسے بھی آپ لوپ میں لیں گے؟ نہیں, وہ فی الحال لوپ میں آنے کے موڈ میں نہیں, اور ہم ان کو زبردستی لوپ میں لانا نہیں چاہتے. تو سر کیا وجہ ہے کہ ٹیبل ٹاک تو ہمیشہ پیپلز پارٹی کا یہ اثاثہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ بات کرتی ہے مفاہمت کی, تو پیپلز پارٹی تحریک انصاف اور اگر اسٹیبلشمنٹ کی بات کی جائے یا پھر سیاسی جماعتوں کی بات کی جائے تو انہیں ایک میز پر کیوں نہیں بٹھا رہی؟ دیکھیے جی, سیاسی جماعتوں سے بات چیت کی ہے, ان سیاسی جماعتوں سے بات بھی کرتے ہیں اور ان کو راضی کرتے ہیں, جو کہ جواب دیتے ہیں کہ ہم بات نہیں کریں گے, پر وہ سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں اور سیاسی لوگ سیاسی بات چیت پہ مان جاتے ہیں. یہ سیاسی لوگ نہیں ہیں, یہ غیر سیاسی لوگ ہیں. آپ نے دیکھ لیا جو آپس میں نہیں بن رہے, جن کے 10 دھڑے تو پی ٹی آئی کے اندر ان کے بن گئے ہیں, تو جو آپس میں نہیں بن رہے, جو اپنے لیڈر کے ساتھ نہیں بن رہا, لیڈر اپنے ورکر کے ساتھ نہیں بن رہا, ورکر اپنے عہدیداروں کے ساتھ نہیں بن رہا, تو جو آپس میں نہیں بن رہے وہ ہمارے ساتھ کہاں بنیں گے؟ ہم نے جو کوشش کرنی تھی ہم نے کی, ہم نے ان کو سمجھایا, ہم نے ان کو بتایا بھی کبھی پاکستان کو بھی دیکھو, خالی عمران خان کو نہ دیکھو. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ تیمور تالپور صاحب, آپ نے دوران سفر پبلک کے لیے وقت نکالا ہے سر, بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا, انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.